अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का लेक्चर सोशो पॉलिटिकल फोरम पे है। इमरान खान की फेट, इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बात यह है दोस्तों कि आजकल के दौर में जो हुक्मरानी है वो गोरों की है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, मगरब जिसको कहते हैं। इसमें ज़्यादा क्रिश्चियन मुल्क हैं और आप इसराइल को भी शामिल कर लें तो इनकी फ़ज़ाओं में, ज़मीन पर, समुंदरों में हुक्मरानी है, समुंदरों के नीचे इनकी हुक्मरानी है। इनका बाप अमेरिका है। इन लोगों ने, ईसाइयों ने, ये आपस में पहले बहुत लड़ते थे। ये मगरबी ममालिक जो थे ना, यूरोपियन ममालिक, जब अमेरिका नहीं था तो ये बड़े आपस में लड़ते थे। फिर इन लोगों को समझ आई, इन्होंने फैसला किया कि हम अब लड़ाइयाँ नहीं आपस में करेंगे और इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, फोरम बनाए कि हम अब जो भी करेंगे मिल के करेंगे। अगली बात, इन्होंने टारगेट इस्लाम को किया, अपनी तरफ से टारगेट किया कि अब हम इसको, इस्लामी ममालिक को तहोते कर देंगे। इस पे भी मैं अब आऊँगा, किसी वक्त बात करेंगे कि अमेरिका ने किस तरह अपने मगरबी हवारियों के साथ मिलकर मुसलमान ममालिक को तहोते कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस्लाम को, मुसलमान ममालिक को पनपने नहीं देना, हमने इन लोगों को उठने नहीं देना, तरक्की नहीं करने देनी। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले दो काम किए। एक तो ये काम किया कि इन्होंने एटम बम जैसी चीज़ें बनाई। आप देखेंगे कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, मतलब ये लोग एटम बम बनाए इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम अदर मुल्क जिन्होंने बनाए, तो इन्होंने बम बनाए। दूसरा, इन्होंने ये काम किया कि बजाय कब्ज़े करने के दूसरे मुल्कों पे, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसे बना दिए जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, बेताशा, इस पे भी कभी बात करेंगे। इन्होंने इसलिए बना दिए कि ताकि इन ममालिक को, जो अफ्रीकी, एशियाई ममालिक हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप्ड हैं, इनको किस तरह पैसों के, कर्ज़ों के शिकंजों में जकड़ के रखना। अब अमेरिका का एक दोगला किरदार है, जमहूरियत जिसको ये कहता है। इसको वो जमहूरियत सूट करती, इसको वो जमहूरियत अच्छी लगती है जो इसको सूट करती है। जो इसको जमहूरियत अच्छी नहीं लगती वो इसको पसंद नहीं करता और उसके ख़िलाफ़ ये अपने शुरू कर देता है उनको तबाह करने के मंसूबे। चंद मिसालें, ये गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं ये, इनमें जमहूरियत नहीं है, इनमें बादशाहत है। सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब इन मुल्कों में कोई जमहूरियत नहीं है, लेकिन चूँकि ये अमेरिका की कॉलोनीज़ हैं इसलिए अमेरिका इनकी बादशाहत को कुछ नहीं कहता।
کچھ نہیں چھیڑتا۔ ان ممالک میں امریکی فوجیوں کے اڈے ہیں چاروں طرف۔ اب ایران میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں فیصلے، ٹھیک ہے، سپریم لیڈر کوئی اور ہے، لیکن ان کا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ لیکن اس کو ایران کبھی پسند نہیں آئے گا، یہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایران جو ہے وہ ایران کی جمہوریت کو وہ پسند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے۔ اسی طرح امریکہ نے جو دوسرے اسلامی ممالک تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ان کو بھی اس کو وہ پسند نہیں ہے جمہوریت، اگر وہ مسلم ممالک ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی زیادتیوں کی طرف۔ امریکہ کی جو اسٹریٹجی وہ کیا ہے کہ اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں اگر کوئی جمہوری پروسیس چلتا ہے تو اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں اپنی بدماشی سے۔ میں لفظ استعمال کروں گا بدماشی سے۔ مثال کے طور پہ مصر میں ایک جماعت ہے اخوان المسلمین، جو کہ ایک اسلامی جماعت ہے، بہت پرانی ہے۔ اب آج کل جو ان کا سربراہ ہے مصر کا جنرل سیسی، اس سے پہلے ایک بہت ہی اچھے مسلمان حافظ بھی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر، میرے ذہن میں بھی آ جائے گا، وہ ڈیموکریٹیکلی وہ جمہوریت الیکشن میں وہ صاحب جیت گئے اور صدر بن گئے۔ اب لیکن چونکہ وہ اسلامی ذہن کے تھے، مسلمانی ذہن کے تھے اور اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے جو اخوان المسلمین کا ایجنڈا تھا، تو امریکہ نے ان کا تختہ الٹ دیا، ان کو قید کر دیا اور ایک جرنیل اپنی مرضی کا لے آئے مصر میں اور اس کو حکمران بنا دیا۔ یہی وہ کام ہر اس ملک میں کرتے ہیں جہاں اسلام نافذ ہے۔ مرسی، ان کا نام تھا ڈاکٹر مرسی، وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھی تھے، حافظ بھی تھے، اسکالر بھی تھے۔ تو انہوں نے وہ قید کی حالت میں مر گئے، انہوں نے جنرل سیسی کو اقتدار دیا جو اب بھی تک قائم ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح انہوں نے ان ممالک میں جنہوں نے امریکہ کے مسلمان ممالک نے امریکہ کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی، چاہے وہ عراق تھا، لیبیا تھا، تو انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا امریکہ اور ان کے حواریوں نے۔ اور سب کچھ جھوٹ تھا، وہ بھی مانتے ہیں جھوٹ تھا جب عراق پہ حملہ ہوا، اور جو ان کے الائز ہیں، وہ جو بدبخت ہے، اس کا نام کیا ہے، ٹونی بلیئر انگلینڈ کا، وہ مانا کہ ہاں ہم نے غلط کیا۔ یہ جھوٹ، بڑے جھوٹ بولتے ہیں یہ گورے لوگ، مغربی لوگ۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان نے ایک اسلامی ذہن جو تھا، اسلامی تعلیمات کے زیر اثر امریکہ کو اس نے چیلنج کیا۔ اب اس نے یونائٹڈ نیشن میں بھی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں باتیں کی، اسلامک فوبیا کے بارے میں باتیں کی۔ اب یہ اسلامی ملکوں میں تو واہ واہ ہو گئی، اسلامی ملکوں میں، وہ اسلامی ملک جو گلف کے علاوہ ہیں، کیونکہ گلف جو ہے سعودی عرب کی بھی بدماشی ہے مسلمان ملکوں میں۔
وہ ٹھیک ہے وہاں شریعت نافذ ہے، لیکن وہ اصل میں بدماش ہیں، اور وہ سب سے بڑا امریکہ کا پٹھو ہے۔ اور یہ ایک ایگریمنٹ کے تھرو جو کہ ان کے باپ دادا وہ جو تھا شاہ عبدالعزیز، اس نے امریکن صدر کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی اسرائیل ہی کی طرح ہے امریکہ کے لیے۔ یہ سعودی عرب اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اور دبئی، ابوظہبی، اپنا بحرین، کویت وغیرہ، جہاں ان کی فوجیں۔ اب وہ تو امریکہ کے آگے کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ تو اسلام کی بات نہیں کرتے۔ اسلام کی اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنی وہ ہے۔ تو اب عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے للکارا امریکہ کو اور مغربی طاقتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیں، نبی اکرم اپنا قرآن کی باتیں کیں، اسلامک فوبیا کی باتیں کیں، اور دوسری باتیں کی، اور اس نے ڈرون حملوں کو روکا مظاہرہ کر کے ایک وزیرستان میں۔ اب یہ باتیں امریکہ کو قابل قبول نہیں ہیں، ایسا بندہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ ایسے بندے کو اسپیئر کر دے۔ ایک دوسری بات کہ امریکی جو ہیں وہ آپ کئی لوگوں کے ان کے جو برسر اقتدار امریکی ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے۔ یہ جرنیلوں کو پالتے ہیں پاکستان میں، اور جرنیلوں کی مدد سے یہ اپنے مخالفوں کو تختہ الٹتے ہیں۔ ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، یہ جو ابھی بدبخت بیٹھا ہے عاصم منیر ہو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں، ہلری کلنٹن نے بڑا واضح کہا کہ ہم اپنا سیاسی لیڈروں سے بات نہیں کر سکتے پاکستان میں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم فضول ان لوگوں سے باتیں کریں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جرنیلوں سے رابطہ کرتے ہیں، ہم جرنیلوں سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ اور یہ اور بھی ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم فوج کو رشوت دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ اور جنرل جو تھا ایک کیا اس کا نام تھا، حمید گل، وہ کہتا تھا کہ پاکستان میں کوئی جرنل امریکہ کی مرضی کے بغیر نہ بن سکتا ہے، نہ سروائیو کر سکتا ہے، اور ہیڈ آف جو آرمی ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تو بنتا ہی امریکہ کی مرضی سے۔ تو اب ایسے ملک میں عمران خان کی فیٹ کیا ہے؟ اب پاکستان میں لوگوں تو اس کو واہ واہ کر رہے ہیں، آف کورس وہ اچھا ہے، وہ آنیسٹ ہے۔ یہ جو ڈاکو لوگ ہیں، نواز فیملی اور یہ جو دوسری فیملی ہیں، زرداری فیملی، اس سے وہ اچھا ہے، وہ کامن مین کی بات کرتا ہے۔ لیکن وہ جو ہیں تاجر لوگ، نواز شریف جیسے، وہ لے دے کے اپنے آپ کو چلائے جا رہے ہیں سیاست میں، اور یہ اندر بند ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ تم اندر کیوں بند ہو، کس قوم کے لیے بند ہو؟ قرآن پاک تو صاف کہتا ہے قرآن پاک کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کے ان کے حکمران ہوں گے۔ تو یہ قوم تو برائیوں میں، کرپشن میں لدی ہوئی ہے، نہ صرف سرکاری بلکہ ہر آدمی دوسرے کو لوٹ رہا ہے۔ تو جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کے ان کے سربراہ ہوں گے، ان کے حاکم ہوں گے۔ یہ قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو تم کس برتے پہ ان کے لیے اندر ہو؟ اس بندے کو چاہیے، عمران خان کو چاہیے کہ نکل جائے، کیونکہ یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ امریکہ نے اس کی رجیم چینج کی، اس کا تختہ الٹا، وہ لو شو جو بھی تھا اس کے ذریعے اور جرنیلوں کے ذریعے، اوکے ٹھیک، اور اس کو اندر کر دیا۔ اب اس سے باہر نہیں آنے دینا۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل ہے، اس کا گل ہے، بڑا پیٹ، اس کا بڑا وفادار ہے، وہ باتیں بہت کرتا ہے، لیکن سمجھ اس کو بھی کوئی اتنی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ تم نکلو۔ کس قوم کے لیے لڑ رہے ہو؟ اس قوم نے تو نہ قائد اعظم کو معاف کیا، نہ بھٹو کو معاف کیا،
نہ قدیر خان کو معاف کیا جو کہ محسن ہے پاکستان کا، وہ تمہیں کیوں معاف کرے گی؟ یہ قوم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی، یہ قوم ہے ہی نہیں، یہ ایک جانوروں کا ریوڑ ہے، یہ قوم کچھ نہیں کرتی کسی کے لیے۔ بھٹو کو پھانسی لگا دی، اتنا تگڑا بندہ تھا، کسی نے کیا کر لیا؟ اس کے لیے اتنی سربراہوں نے ریکویسٹ کی اس کے ضیاء الحق کو، لیکن ضیاء الحق کے پیچھے امریکہ تھا، اس نے ٹانگ دیا۔ اب اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایسے بندے قابل ایبسولوٹ نوٹ سننے کی عادت نہیں ہے امریکہ کو اور گورے ملکوں کو، مغربی ملکوں کو۔ اب ہوگا کیا؟ مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھی لٹکا دیا جائے گا، وہ جنرل کے تھرو جو آج کل آسم منیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹرمپ بڑا فیوریٹ ہے، ٹرمپ یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ جو صدر ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں امریکہ کی، وہ پرماننٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی صدر میجر مخالفت نہیں کر سکتا۔ وہ ہیرو ہے عمران خان، ہیرو شپ ہے، اس میں اٹریکشن ہے، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ٹرمپ بھی متاثر ہوا، ٹرمپ سے زیادہ اس کی بیوی میلینا متاثر تھی اس سے، عمران خان سے۔ لیکن پینٹاگون اور دوسری ایجنسیوں کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہے جو اسلام کی بات کرے، جو ایبسولوٹ نوٹ کی بات کرے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اتنا اچھا بندہ، اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، جیل میں ماریں جس طرح بھی ماریں۔ ٹھیک ہے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور شاید جو یہ اس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے ہیں اس میں مریضوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ لیکن خدائی جو دنیاوی خدا ہیں آج کل، امریکہ اور اس کے حواری، انہوں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ان کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں کہ بابا اپنی زندگی جیو۔ امیجن کریں خدا نخواستہ اس کو لٹکا دیتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ادھر ادھر سے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیشین ہے ہی نہیں۔ عمران خان خود پولیٹیشین نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جائے، کسی نہ کسی طرح نکل جائے۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا سربراہ، اس کا لیڈر، اس کا منتخب شدہ جو بندہ ہے، کبھی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اب ملائیشیا جیسے جو ترقی کر رہے ہیں مسلمان ملک، وہ چپ چپیتے اپنے کام دھندے کر رہے ہیں، اور جو گلف کے لوگ ہیں، عرب لوگ، وہ اس کی ہواری ہیں، اس کے ہواری نہیں ہیں، اس کے لے پالک کتے ہیں۔ تو یہ تھا عمران خان کی فیٹ، جس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔